अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे आज के सेशन की शुरुआत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 129 से होगी। चले बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह के हुक्म के ताबे है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। जो चाहता है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करता है और जो चाहता है अल्लाह उसे अज़ाब देता है, और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और रहीम है। इस आयत में 2 हिस्से हैं, बल्कि 3 हिस्से कह सकते हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि मलकूतियत, हुकूमत, हुक्मरानी, बादशाहत, यानी किसके बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक ये कायनात रन कर रही है। इसको किस तरीके से, जैसे इसको हम कहते हैं ऑटो रन सिस्टम जो एस्टेब्लिश है, असल में इसका मुहर्रिक कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, इसका खालिक कौन है, और किसकी मर्ज़ी के मुताबिक ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। किसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी सांस लेने का निज़ाम है, पानी से प्यास के बुझने का निज़ाम है, भूख लगने पे ग़िज़ा लेने का निज़ाम है, और इस तरह पेड़-पौधों की बढ़वार या ग्रोथ के लिए जो जिस चीज़ें ज़रूरी हैं बुनियादी तौर पे, उन चीज़ों की फ़राहमी क्यों ज़रूरी है, ये निज़ाम किसने कायम किया है। इस पूरी कायनात में जो क़ुव्वतें हैं, जो बहुत सारी इनविज़िबल हैं या विज़िबल हैं, दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, या हमने उनको कैलकुलेट कर लिया है, इंसानों ने समझ लिया है उसको। उन क़ुव्वतों को बनाने वाला और उन क़ुव्वतों के निज़ाम को कायम करने वाला कौन है? कौन है जिसके मर्ज़ी के मुताबिक या जिसके हुक्म कुन की वजह से तमाम चीज़ें वजूद में आईं, और वजूद में आने के बाद में कायम व दायम हैं, और एक ख़ास निज़ाम के तहत वो चल रही हैं। इसी बात की पूरी वज़ाहत है इस पहले हिस्से में, लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, कि ज़मीन या ज़मीन के मावरा जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन के खारिजी हिस्से में, वो खारिजी हिस्सा बैरून में फैलता चला जाए, जहाँ तक इंसान की पहुँच है वहाँ तक, और उसके बियॉन्ड भी। यहाँ जो भी हुक्म चलता है वो सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म चलता है। ये पैगाम है इस पहले हिस्से का। अब इसी हिस्से से जुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा है कि इंसानों में से जो लोग चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हीं को तकलीफ़ में मुब्तला करता है, जो नहीं चाहते हैं उन्हें नहीं मुब्तला करता है। ये स्टेटमेंट बज़ाहिर बड़ा ही अजीब-सा महसूस हो सकता है, लेकिन ये हकीकत पर मबनी है। हकीकत पर मबनी इस तरीके से है कि अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, और इस निज़ाम के तहत कुछ काम करने के हैं, कुछ कामों से रुकने का हुक्म दिया गया है। जब उन कामों को करते हैं, उन चीज़ों को अपनाते हैं, तो उसके नताइज वैसे ही मुरत्तब होते हैं। एक छोटी-सी मिसाल है, जिन इलाकों में एक मख़सूस फल, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं आम होता है, वहाँ पे आप सेब लगाने की मुकम्मल कोशिश कर लें, लेकिन क्या सेब वहाँ लगा सकते हैं? अनलेस अदरवाइज़ वहाँ पे आप एक आर्टिफ़िशियल निज़ाम वैसे ही उसका कायम कर दें, जिस माहौल की उसको ज़रूरत है। लेकिन एक नेचुरल अंदाज़ में आप उसको नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से जहाँ नारियल होता है, वहाँ पे आप चाहें कि वहाँ सेब होने लगे, या सेब जहाँ है, वहाँ पे नारियल की पैदावार होने लगे। ये इस तरीके से 3 मुख्तलिफ चीज़ों, 3 मुख्तलिफ जगहों की मिसाल हमारे सामने आ जाती है, कि हम आर्टिफ़िशियली उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मजबूर हैं, जो एनवायरनमेंट अल्लाह ताला ने लाज़िम किया है इन फलों के लिए। हम ये तो कह सकते हैं कि हमने आर्टिफ़िशियली वो एनवायरनमेंट माहौल बना लिया है, लेकिन क्या उस माहौल के खिलाफ हम जाके कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये वो निज़ाम है जिसको हम कहते हैं कि एक निज़ाम अमल है और उसका एक नतीजा है, कॉज़ है और उसका इफ़ेक्ट है। अब इंसानों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इंसान के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने वज़ाहत भी की है कि उसको आज़ादी दी है, कि वो जिस तरह की चीज़ें चाहे चुन सकता है, जिस तरह की ज़िंदगी चाहे जी सकता है। वो चाहता है कि सुकून और इत्मीनान से जिए, तो वो भी कर सकता है। वो चाहता है कि तकलीफ़ के साथ जिए, तो वो भी जी सकता है। कई मर्तबा हमें अंदाज़ा नहीं होता है, हमारा जो असेसमेंट है या कैलकुलेशन है चीज़ों को लेकर, वहाँ समझ नहीं पाते हैं, वहाँ पे हमारे ज़हन में रिज़ल्ट कुछ और होता है, हकीकत में वो कुछ और होता है। इसकी मिसाल इस तरह समझ सकते हैं कि इम्तिहानात से पहले तैयारी नहीं की जाती है, और बस वक़्ती तौर पे कोई जुगाड़बाज़ी कर ली जाए, कोई वक़्ती सरसरी तौर पे पढ़ लिया जाए, या की हासिल कर ली जाए, जैसा कि एक ताम तसव्वुर है, तो उससे मुमकिन है कि एग्ज़ाम में हम पास हो जाएँ। लेकिन जो इल्म का फ़ायदा है, जो नतीजा है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फ़हम है, जो बसीरत है, वो हमें नहीं मिल सकती है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को पूरी इस दुनिया की ज़िंदगी में और फिर इसके बाद की आने वाली ज़िंदगी के लिए इख्तियारात उसे मुकम्मल तरीके से सौंप दिए हैं।
وہ چاہے تو ایمان لے آئے، وہ چاہے کفر کرے، وہ چاہے اچھا سلوک کرے، وہ چاہے بدسلوکی لوگوں کے ساتھ کرے، جیسا کرے گا ویسا اس کو انجام سامنے اس کے آئے گا۔ اسی بات کی وضاحت ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ جو مغفرت کا تصور ہے کہ تکلیفوں سے ہمیں نجات مل جائے، یہ اس کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور لگتا ہے۔ جو نہیں لگتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو چیز نہیں مل سکتی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور دعاؤں کا غلط تصور لے کے آگے بڑھتے رہیں، نتائج ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ عمل کا ہونا لازمی ہے۔ اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ ہمیں قیامت کا جو دن ہوگا وہاں پہ اعمال نامہ ملے گا، اسکار نامہ یا کوئی اور نامہ نہیں ملے گا کہ ٹھیک ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں ایسا کیا، فیور کیا، دوسرے کے اگینسٹ چلا گیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوشش ہم کریں گے تبھی اس کے نتائج آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت ایک اور آیت میں کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے حالات بدلتے ہیں جو خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان نہیں چاہتا ہے بدلنا تو پھر اس کے لیے کوئی چیز خود بخود تبدیل نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرا حصہ ہے کہ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ یعنی مغفرت کا جو تصور ہے وہ یقینی طور پہ اسی کا ہے، اسی کے ہاتھ میں مغفرت ہے، لیکن مغفرت کا جو نظام ہے اس نظام کو اسی نے قائم کیا، اسی نظام کی بنیاد پہ مغفرت کرتا ہے۔ رحیم ہے، لیکن اس نے جو نظام قائم کیا ہے اس نظام کے تحت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جی دیکھیے، پہلا حصہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ اللہ یعنی وَلِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ والی وَمَا فِی الْأَرْضِ کی جو بات ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی کے قانون کے تحت ہے، تو یہاں ایک سبق پوری انسانیت کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات کے تحت چلتی ہے۔ جو لاز ہیں نیچر کے، وہ چاہے فزیکل ورلڈ ہو یا لیونگ ورلڈ ہو، اس کی ہر چیز ایک چھوٹے سے ایٹم سے لے کے ایک سیل تک، سیل کے سیل آرگنلز تک، ان کے جتنے فنکشنز ہیں، ہر چیز، یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ نیم اینی تھنگ، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ تصور کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ وہ نیچر میں کچھ قانون کے تحت چلتی ہے۔ آپ نے جن درختوں کی یا جن چیزوں کی پیداوار اور نشو و نما کی بات کری تو اس کے لیے بھی قوانین ہیں کہ کیا ایٹماسفیرک کنڈیشنز ہوں گی، جیوگرافیکل کنڈیشنز، سوائل کیسا، مائسچر کیسا، دن رات کی لمبان کیسی ہے، کون دن بڑھا کہ رات بڑھی، یہ سارے جو کلائمیٹک فیکٹرز ہیں، سوائل کے فیکٹرز ہیں، ایٹماسفیرک فیکٹرز ہیں، یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ کون سی فصل اگے گی، کون سے درخت اگیں گے۔ تو یعنی آپ جس چیز کو سوچیں آپ دیکھیں گے اس کے لیے قوانین بنے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو دنیا کی، کائنات کی ہر چیز میرے قوانین سے چلتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک پہلا سبق ہے اس میں کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین سے چلتی ہے تو اس نے ہمارے لیے جو قانون دیا ہے، جو ہدایت نامہ دیا ہے، کیا ہم اس کے بغیر چل سکتے ہیں؟ کیا اس کو سمجھے بنا ہم چل سکتے ہیں؟ دوسرا حصہ جو یہ کہتا ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے عذاب دیتا ہے۔ تو اب اس میں ایک امیڈیٹلی سوال یہ آتا ہے کہ بھئی کون نہیں چاہے گا کہ اس کی مغفرت ہو، اور کون چاہے گا کہ اسے عذاب ملے؟ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں حفاظت دے دے، اللہ ہمیں حفاظت دے دے، اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور عذاب کیا ہی جیسے یعنی اگر دنیاوی پریشانیاں یا الجھنیں ہیں تو اس کے لیے بھی بچنے کے لیے ہم پوری تگ و دو کرتے ہیں، سارے فارمولے لگاتے ہیں، ساری کوششیں کرتے ہیں۔ لیکن اس بات وہ یہ کہ اس پورے منظر نامے میں اگر قرآن کہیں پہ نہیں ہے، قرآن کا رول کہیں پہ نہیں ہے، قرآن کو ایز اے گائیڈ بک ہم نے نہیں سمجھا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کو نہ ہم سمجھیں گے نہ ہی صحیح طرح سے پورا کر سکیں۔ مثال طور پہ دنیاوی زندگی میں آرام سکون پانے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور اس سے ہم ان ذرائع سے پیسہ کماتے ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، اس پیسے کو خرچ اس طرح کرتے ہیں جو اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، تو یہ سارے کام ہم اللہ کے احکامات کے خلاف کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے احکامات کے خلاف ہم یہ کام کر رہے ہیں تو نہ ہماری دنیا اچھی ہوگی نہ ہماری آخرت اچھی ہوگی، کیونکہ اللہ کے احکامات کے تحت اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نتیجے اچھے ہیں، ہماری شخصیت کی بھی صحیح نشو و نما ہوتی ہے، اور ہمارا نفس اس لائق بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہو۔ کیونکہ جیسا اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے اسلام کے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، وہی طریقہ، وہی لائف اسٹائل آخرت میں ایکسیپٹیبل ہے۔
کوئی اور طریقہ نہیں، اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ کوئی لے کے آئے گا قیامت میں تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کو ایک مینوفیکچرنگ کے لیے ایک پروڈکٹ دیا گیا اور اس کے لیے آپ کو پورا سیٹ اپ بتا دیا گیا کس طرح مینوفیکچر ہونا ہے۔ آپ نے سوچا کہ نہیں میں اپنے سسٹم سے اس کو مینوفیکچر کر کے لے جاؤں گا پیس، اور وہ دیکھنے میں اس سے زیادہ اور اچھا لگتا ہے، تو آپ دیکھیں گے جو بائر ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا پیس، آپ کی پوری شپمنٹ لوٹ جائے گی، بھلے آپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہو، کیونکہ ایز پر اسپیسیفیکیشنز وہ پروڈکٹ نہیں ہے۔ تو جنت کی اسپیسیفیکیشن کے حساب سے بھی پروڈکٹ اگر آپ کو بنانا ہے تو آپ کو اپنی پوری زندگی، یعنی شعور آنے کے بعد سے، ہوش آنے کے بعد سے، ہوش مندی کی عمر کے بعد سے مرتے وقت تک اللہ کے احکامات کے حساب سے اس پروڈکٹ کو بنانا ہے۔ تو یہ چیز جب ہی ہوتی ہے جب آپ اللہ کی گائیڈنس کے حساب سے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اس طرح سے کام نہیں کرتا وہ چاہے کتنی بھی کوششیں کر لے، وہ نہ دنیا میں سکون سے ہوگا اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ اب رہی مغفرت کی بات، یعنی حفاظت کی بات، تو نیچرلی جتنے پروٹیکٹیو سسٹمز ہیں، جو حفاظت کا نظم ہے، جو طریقہ ہے، وہ اللہ ہی کیسے ملتا ہے، وہی اس کو دیتا ہے، لیکن اس کے لیے جو اس نے ترکیب بتائی ہے، اس کے لیے بھی جو فارمولا دیا ہے، اس پہ آپ کام کریں گے تو آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اگر آپ مغفرت کی طلبی صرف ایک دعا تک رکھیں اور اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ مغفرت صرف ایک اسی طرح کا خواب یا تصور رہ جاتی ہے جو ہمارے ہاں ہے زیادہ تر حصوں میں، کہ جو چیزیں یعنی اسلام کو جس طرح ہم سمجھتے عمل کرتے ہیں وہ ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اور جنت کے لیے اور گلو خاصی کے لیے کافی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی تفصیل مغفرت کی کروں گا کہ المغفرہ اور الغفارۃ زرہ کی طرح ہے۔ زرہ کہتے ہیں جو لوہے کی چیز آپ نے میوزیمس میں دیکھی ہوگی، جس زمانے میں تیر تلوار سے لڑائی ہوتی تھی تو ایک سینے پہ اور بیک پہ کور ہوتا تھا لوہے کی پلیٹس کا، وہ زرہ بختر کہلاتی ہے۔ تو زرہ کی طرح کی آہنی حلقوں سے بنی ہوئی وہ جالی، جو خود یہ جو ہیلمٹ ہوتا تھا اس کو یہ اردو میں خود کہا جاتا ہے، اس کے نچلے حصے میں ہوتی ہے اور پہننے والی کی گردن اور کندھوں کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسے تصویر میں دکھ رہا ہے۔ یہ لوہے کا ایک ٹوپ ہے اور اس پہ چینز لوہے کی، اسٹیل کی میوزیمس میں آپ کو اب بھی ملیں گے، تاکہ وہ تلوار وغیرہ کے اثر سے محفوظ رکھے۔ غفرون کے معنی ہے کسی کو ایسی چیز پہنا دینا جس سے وہ غلاظت سے وغیرہ سے محفوظ رہے، نیز اس کے معنی چھپانے اور پردہ ڈالنے کے بھی ہیں، گویا اس میں چھپانے اور محفوظ رکھنے کا مفہوم شامل ہے۔ یہ تاج، راغب اور محیط سے اقتباس ہے۔ اس سے مغفرت ان کے معنی صاف ہو جاتے ہیں، یعنی حفاظت۔ جب کوئی شخص اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا ہے تو اس غلط روش کے اثرات اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اور اس کے دل و دماغ کو متاثر بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ غلط اثرات اس کو ہلاکت میں دھکیل دیں، اگر وہ غلط راستے کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کے مطابق صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس پہ دو طرح کے اثرات کام کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو اس کی پچھلی غلط روش کے اثرات سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، دوسرے اس کی صحیح روش سے خوشگوار اثرات اس پر ظاہر ہونے لگتے ہیں، یہ اس شخص کی حفاظت یعنی مغفرت ہے۔ یعنی جو نظام اللہ کے حفاظت کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو غلط راستے پہ چل رہا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے، غلط راستہ کیا ہے؟ قرآن کے احکامات سے ہٹ کے، یا یوں سمجھیے اللہ کی حدود کو توڑنا، ہر وہ چیز جو اللہ کی حد کو توڑتی ہے یا اس طرف لے جاتی ہے وہ غلط راستہ ہے۔ تو جب غلط راستے پہ کوئی چلتا ہے تو اس کے اثرات اس کے نفس پہ بھی آتے ہیں، اس کی ذات پہ آتے ہیں، اس کے چاروں طرف آتے ہیں۔ اب ایسے میں کسی کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، اور وہ توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کے ساتھ اس اچھے راستے پہ، صحیح راستے پہ جس کا اللہ نے حکم دیا واپس آ جاتا ہے، تو اب اس کے اثرات جو ہیں، یعنی جب وہ واپس آیا ہے اچھے راستے پہ، اللہ کے احکامات کے حساب سے کام کر رہا ہے، تو اس کے اچھے اثرات اس کے اپنے اوپر، اپنے نفس پہ، اپنی ذات پہ، اس کی شخصیت پہ، اس کے گرد و پیش میں، کیونکہ اچھے کاموں سے جو اچھی شخصیت بنتی ہے وہ آس پاس کے لوگوں کو اچھے رخ سے متاثر کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اس میں خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو پیچھے کی زندگی تھی میری غلط راستوں پہ چلنے والی، اس کے اثرات جو میری طرف آئے تھے یا آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اثرات اگر میرے نفس کو خراب کر رہے تھے، خراب کرنے والے تھے، مجھے جہنم رسید کرنے والے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اس چیز سے کہ میری پیچھے کی زندگی کے جو گناہ تھے، اچھا یہ ہوتا کب ہے کہ جب میں تائب ہو جاؤں، پہچانوں اپنی غلطی کو، یہ احساس ہو میں غلط راستے پہ ہوں،
توبہ کروں اور جو پیچھے میں کر چکا ہوں غلط اس کی اصلاح جتنی ممکن ہو میں کر لوں. مثال کے طور پہ کسی ایک شخص کو میں نے کسی طرح کا اس کا حق مارا تھا، اس کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، جا چکا، تو یہاں میں اس کا کچھ یعنی کمپنسیشن نہیں کر سکتا، کوئی اصلاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شخص ہے ہی نہیں. لیکن میں دل سے تائب ہو کے آیا ہوں تو پھر یہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اس کے نظام کے اوپر ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا جانتے ہیں کہ اس کا انصاف ہے، اور یہ دلوں کے معاملے ہیں، بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں پھر میری پچھلی گناہوں کی زندگی کے جو اثرات میرے نفس پہ آ چکے تھے اور اس کے نقصانات میرے جسم پہ آ سکتے تھے یا آنے لگے تھے، ان سے حفاظت کرتا ہے. اور آگے جو میں اچھے کام اللہ کے احکامات کے حساب سے کر رہا ہوں، اس کے اچھے اثرات میری ذات پہ، میرے نفس پہ، میری شخصیت پہ آتے ہیں، جو اثرات اچھے چاروں طرف میرے آتے ہیں. اور میں جنت کے معاشرے کے لیے ایک طرح سے اپنا سلسلہ شروع کر دیتا ہوں، اپنی نفس سازی، یعنی میں اپنے نفس کو شکل میں لانے لگتا ہوں جو شکل اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی جنت کے معاشرے کے لیے. تو یہ پروسیس پورا مغفرت کہلاتا ہے. تو ایسے میں اگر ہم، اور اس میں ظاہر عمل درکار ہے، اگر ایسے میں ہم مغفرت کو ایک دعا کا سبجیکٹ سمجھیں کہ میں اللہ سے مانگوں کہ یا اللہ مغفرت کر دے، یا جو ہمارے عام چلن ہے کہ کسی کے گزرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا مانگی جائے، تو یہ ذرا اٹ پٹاٹا سین لگتا ہے، کیونکہ یہ زندگی میں ہر شخص کی اس کے اعمال سے ریلیٹڈ چیز ہے. اس لیے یہ آیت یہ کہتی ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے. اب بظاہر ہم نہیں چاہتے کہ عذاب ملے، لیکن اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے نہیں چل رہے، قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم عذاب مانگ رہے ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ میں اگر اپنے کھانے میں نمک ڈالے چلا جا رہا ہوں تو وہ کڑوا ہوگا ہی ہوگا. میں بالکل نہیں چاہتا کہ میرے کھانے کا ذائقہ خراب ہو، یا میرے پکوان کا، یا میری چائے کا، یا میرے شربت کا ذائقہ خراب ہو، لیکن اگر اس میں نمک ڈالنا ہوں تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خراب ہوگا. تو یہی بالکل ہے کہ اگر میں اللہ کے احکامات کے علاوہ اور چیزوں پہ چل رہا ہوں، یعنی اس کو میں یوں کہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر میں نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا اور مجھے نہیں پتا کہ کسی معاملے کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے، اور میں اسے اپنے حساب سے کر رہا ہوں، تو میں عذاب کو دعوت دے رہا ہوں. اور یہ عذاب، یہ پریشانی، یہ تنگی اس دنیا میں بھی آئے گی، اور آخرت میں تو اور شدید ترین آئے گی قرآن کے حساب سے. آگے دیکھتے ہیں اس میں اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرتے رہنا جس سے انسان شیطان کی شر اور گمراہی سے محفوظ رہے. استغفارن یعنی مغفرت طلب کرنا ہے. یعنی استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقل کوشش کیجئے اللہ کے احکامات پہ چلتے رہیں، تو اس کے آپ کے اندر ایک ایسی اسٹرینگتھ آنے لگے گی جو آپ کو اللہ یعنی شیطان کی شر سے بچائے گی. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اگر کسی ڈاکٹر یا نیوٹریشنسٹ کے کہنے پہ، یعنی ماہر تغذیہ کے کہنے پر، وٹامنس اور پروٹینز کھا کے یا اور ایسے اسٹیمولنٹس کھا کے جو آپ کی باڈی کا ڈیفینس سسٹم مضبوط کرتے ہیں، آپ کی امیونٹی مضبوط کرتے ہیں، بلڈ اپ کرتے ہیں، تو آپ پتہ بھی آپ کو نہیں لگے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو جراثیم سے پروٹیکٹ کر لیں گے. کتنے ہی جراثیم آپ کے ناک سے، منہ سے، آپ کے کھانے میں جائیں گے، لیکن وہ اثر نہیں کر پائیں گے کیونکہ باڈی کا ڈیفینس سسٹم مضبوط ہے. تو جس طرح ڈیفینس سسٹم جسم کا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے نفس کا یا روح کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ اس طرح سے مضبوط ہوتا ہے کہ اچھے احکامات، اللہ کے احکامات پہ چل کے جب ہم عمل صالح کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، تو ایک انبلٹ ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک امیونٹی، ایک ڈیفینس سسٹم جو شیطان کی شر سے، وسوسوں سے ہمیں بچاتا ہے. الاستغفار کے معنی ہے قول اور عمل سے کسی فساد انگیز بات یا عمل کی اصلاح کی خواہش کرنا، یعنی عمل کرنا. حفاظت چاہنا. مغفرتن کے معنی ہے بندے کی لغزشوں سے درگزر کر کے اسے کو درگزر کر کے اس سزا سے اس کو بچا لینا جس کا وہ مستحق ہو چکا ہے. یعنی جو بات میں نے ابھی کہی تھی کہ غلط روش کی وجہ سے جو اثرات آنے والے تھے، جو سزا اس کے لیے بن رہی تھی، اس سزا سے اس کو روک لینا. اس کو میں ایک تھوڑی سی مثال کے طور سے بتاؤں، کیونکہ کبھی کبھی بہت چیزیں ہمیں لگتی ہے کہ بھئی ہائپوتھیٹیکل ہے. ہمارا جسم جو ہے، اگر ہم کیونکہ اپنے جسم سے زیادہ ہم کس چیز کو جانتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
ایک دم آدمی نارمل ہے، بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہے، لیکن کہیں کسی وجہ سے اس کے جسم میں کینسر کی شروعات ہو گئی، اور جب وہ ڈیولپ ہونے لگا تو وہ کینسر ڈیٹیکٹ ہوا، اگر اس نے چیک کیا اور پھر اس کا علاج شروع ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چاہے کینسر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا انیشیشن کیسے ہوتا ہے، ٹریگرنگ کیسے ہوتی ہے، واٹ ٹریگرز اٹ؟ اس کے لیے باڈی کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اندرونی ماحول جو ہے جسم کا، اس میں کون سی چیز تھی ایسی جو اس لیٹنٹ یا چھپی ہوئی جین کو جو ایکٹیو نہیں تھی ٹریگر کر کے وہ کینسر یا وہ خدید بیماری پیدا کر سکتی ہے۔ یہ جو فیکٹرز ہیں جو ٹریگرنگ کرتے ہیں، یہ کنٹرول ہوتے ہیں انسان کے دماغ سے، اس کی ایموشن سے، اس کی سوچ سے۔ تو آج ایون سائنٹسٹ، خاص طور سے میڈیکل سائنٹسٹ بھی اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی سوچ، اس کی، کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ ہماری سوچ کو متاثر کرتا ہے، اور ہمارے سوچ سے ہمارے کام کنٹرول ہوتے ہیں، تو یہ دو طرفہ چیز ہے۔ تو اس کے نتیجے میں میری کیا چیز تھی؟ یقیناً کوئی ایسی چیز رہی ہوگی جس نے ایسا ماحول بنا دیا جسم کا کہ وہ چیز یا وہ بیماری ٹریگر ہو گئی، ادروائز نہیں ہوتی۔ اب جیسے ابھی ہم کورونا کے فیز میں دیکھ چکے ہیں کہ کتنے لوگ باہر گھومے رہے، کسی کو افیکٹ ہوا، کسی کو نہیں ہوا۔ ایسے بہت سی بیماری ہیں، یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ ہوا میں جراثیم پایا جاتا ہے وہ ٹیوبرکلوسس کا یعنی ٹی بی کا ہے۔ ہر آدمی جو گھر سے باہر نکلا ہوا ہے وہ ٹی بی کو ایکسپوزڈ ہے، یعنی اس کی سانس میں ٹی بی کی جراثیم جا رہے ہیں، وہ بیکٹیریا جا رہے ہیں جو ٹی بی بناتے ہیں، لیکن ہر ایک کسی کو تو ٹی بی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا پروٹیکشن باڈی میں کب تک چلے گا، کب وہ ولنریبل ہو جائے گا، کب وہ ٹی بی کے تئیں سینسیٹیو ہو جائے گی اس کی باڈی، یہ فیکٹرز آج تک سائنس نہیں سمجھ سکا، لیکن اسے ہم یہاں سے کوریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک طرح سے ریموٹ کنٹرول سے ہماری باڈی میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جو پتہ نہیں کتنی خطرناک بیماریاں ٹریگر کر سکتے ہیں اگر ہمارے غلط اعمال، غلط سوچ اور غلط حرکتیں ہوں۔ تو یہ چیز بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو ہائپوتھیٹیکل ہے یا جسے ہم نہیں سمجھ سکتے، بشرطے کہ کوئی سمجھنا چاہے تو گویا استغفار سے بندہ جب اپنے قول و عمل سے اصلاحی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، یعنی اس کو سامان حفاظت دیتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو اپنے پروٹیکشن میں لے لیتا ہے، اس سسٹم میں لے لیتا ہے۔ ہمارے مغفرت یعنی مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو بخش دے، یعنی بخشش۔ اس کے لیے بندہ خود کو اصلاحی کام نہیں کرتا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ عمل صالح یعنی وہ عمل جو کسی بھی فساد کو ختم کرے، اس سے انسان کے اندر وہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ شیطانی قوتوں کے نقصان دہ اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کے دفاعی نظام یعنی امیون سسٹم کی مانند ہے۔ جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا دفاعی نظام بھی اپنی طاقت کھو بیٹھتا ہے، لہٰذا وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری یعنی انفیکشن سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کا دفاعی نظام مضبوط بنا جائے، اس قسم کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لینا ہی استغفار ہے، جو کہ صالح عمل یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے، محض زبانی باتوں سے یہ پیدا نہیں ہوتی یا زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتی۔ یعنی یہی وہ بات ہے جس کو میں نے ابھی کہا، اور اس کے لیے ایک اور مثال دوں گا جو میرے ابھی ذہن میں آئی کہ ایڈس کا نام ہم نے بہت سنا ہے، آج سے 15-20 سال پہلے یہ بہت خطرناک تھی۔ اب یعنی یہ میں رکا اس بات کیوں کہنے میں، کیونکہ ہمیں خبر وہی ملتی ہے جو ہمیں میڈیا اور ایجنسیز دیتی ہیں، تو اب پتہ نہیں اس پہ میڈیا ایجنسیز خاموش ہو گئی ہیں یا واقعی ایڈس کے مریض کم ہو گئے، واللہ عالم، لیکن اب ایڈس کے اتنی خبریں اور نیوز ہمیں نہیں دکھتی۔ ایڈس کیا بیماری ہے؟ یہ اپنے طور میں کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم کا جو دفاعی نظام ہے، امیون سسٹم ہے، وہ ہلکا پڑ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو جس کا امیون سسٹم کمزور ہو جائے اسے ایک نزلہ جو ہر ایک کو ہوتا ہے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ نزلہ اس کے لیے فیٹل ہو سکتا ہے، اس نزلے میں وہ ہلاک ہو سکتا ہے، انفلوئنزا سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ یعنی جب ڈیفینس سسٹم ویک ہو گیا تو جن لوگوں کے اعمال خراب ہوتے ہیں ان کا بھی روحانی ڈیفینس سسٹم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شیطانی وسوسوں اور حملے کے اثر میں آتے رہتے ہیں اور نتیجتاً بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کا یعنی سمجھیے کہ سسٹم اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہتا۔ تو یہ اس کی وضاحت میں نے اس لیے کری کہ ہم اس تصور کو سمجھیں کہ عذاب بھی ہم بلاتے ہیں اللہ کا، اور اس کی حفاظت بھی ہم بلاتے ہیں، اس کی رحمت بھی ہم بلاتے ہیں۔ قرآن بارہا ایسے کام بتاتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت ساتھ آ جاتی ہے، اور اس میں ایک بہت پرومیننٹ کام
بہت اہم کام جس کا ہمارے یہاں فقدان ہے وہ وحسنوا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اور احسان کرو، یعنی ڈو گڈ ٹو ادرس. اب اس میں زبان سے، ہاتھ پیروں سے، پیسے سے، ہر چیز سے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں مجھے دوسرے کا بھلا کرنا ہے، تو آپ سوچ لیجیے کیسا سماج وجود میں آئے گا جہاں ہر آدمی کمر کسے ہوئے دوسرے کا بھلا کرنے کے لیے. تو وہ تو ایک، میں سمجھتا ہوں، ماڈل سوسائٹی ہوگی. لیکن مسلم سماج ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم صرف ایک حکم کو اللہ کو پکڑ لیں، وحسنوا، ڈو گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ اچھا کرو، تو اس میں نفس کی بھی بہترین اصلاح ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر انٹرنل ریئیکشنز کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ سوچ سے کنٹرول ہے جسم پورا. اور جب آپ سیلفش ہوتے ہیں، صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، تو آپ کے جسم کے انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے، جو ماحول ہے، وہ بالکل بدل جاتا ہے اور آپ کی ہر چیز پہ الگ اثر پڑتا ہے. ایسے ہی ماحول میں ہو سکتا ہے کوئی جین یا کوئی فیکٹر ایسا ٹریگرنگ ہو جائے جو آپ کے اندر کوئی ڈیزیز پیدا کرتا ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والوں کی دنیا بھی اچھی گزرتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں، بالکل لاجیکل ہیں، سائنٹیفک ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں. علمی انداز ہے قرآن کا، سمجھنے کا بھی اور سمجھانے کا بھی. میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں روکتے ہیں، جی بہتر، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.